आइए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए नहमिया उसका दूसरा बाब और पहली 10 आयत हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। नहमिया दूसरा बाब और उसकी पहली 10 आयत जल्दी से मेरे साथ निकालिए और बड़े गौर से सुनना है आपने। अर्थशष्टा बादशाह के 20वें वर्ष निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैं उठाकर बादशाह को दी और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है? बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है, बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादिम पर तेरे करम की नजर है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को बेच दे ताकि मैं उसे तमीर करूं। तब बादशाह ने मलका भी उसके पास बैठी थी मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तुम कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया और मैंने बादशाह से ये भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दे और आसिफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है एक शाही खत मिले कि वो हैकल के किले के फाटकों के लिए और शहर पनाह और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए और बादशाह ने फौजी सरदारों और सवारों को मेरे साथ कर दिया था। और सुमरत हारूनी और अमूनी कलाम तूफिया ने ये सुना कि एक शख्स बनी इस्राएल की बहबूदी का ख्वाह आया है तो वो नहायत रंजीदा हुए। सब कहिए आमीन। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जितने मुझे देख रहे हैं और जितने मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। और आज नहमिया की किताब में से हमारी ये तीसरी सरमन है, तीसरा पैगाम है। और आज का जो पैगाम है उसका टॉपिक है प्रेयर ओपन्स डोर, अपॉर्चुनिटीज कम्स फ्रॉम गॉड एंड नेहमिया नोज इट। दुआ दरवाजे खोलती है और मौके मुहैया करती है खुदा की तरफ से, और नेहमिया इसको जानता था। दुआ दरवाजे खोलती है और मौके मुहैया करती है खुदा की तरफ से, और नेहमिया इसको जानता था। और ये हमारा आज टॉपिक है। और पिछले बार में हम पढ़ रहे थे कि नेहमिया के पास एक रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट क्या है? लिखते जाए जल्दी जल्दी से कि यरूशलेम में लोग परेशान हैं, यरूशलेम की शहरें पनाह टूटी है, और इन दोनों बातों ने नेहमिया की जिंदगी पर गहरा असर किया है। और हम एक चीज देख लेते हैं कि पहला बाब जो है उसका बड़ा हिस्सा जो है और उसकी 3 पहली आयत जो है नेहमिया को सारे हालात के बारे में बता रहे हैं।
اور 4 آیت سے لے کر آپ لکھ سکتے ہیں اس کو 11 آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ we saw one thing, نہمیہ رو رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے. اور جب پہلے باب کی طرف ہم دھیان کرتے ہیں، فرسٹ چیپٹر انٹروڈیوس نہمایہ. اور نہمایہ کی شخصیت کیسی ہے؟ یہ ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کے لیے فکر کرتا ہے، دوسروں کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور یروشلم کے بارے میں سن کر he is crying, he is mourning, he is fasting and praying. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا شخص ہے. اور جب میں اس کتاب کی اسٹڈی کر رہا تھا تو پوری کتاب میں نہمایہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف خدا پر بھروسہ کرتا ہے. ہاللیلویا. نہمایہ کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرتا ہے. He trusted God. اور he is not doing anything. وہ ایسا نہیں کر رہا کہ سارے حالات کو سن کر وہ لوگوں کے ساتھ مل کر بات چیت کر رہا ہو، وہ پلانز کر رہا ہو، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نہمیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں وہ جو کچھ بھی اس کے پاس حالات آ رہے ہیں، ان تمام حالات کو، ان تمام سرکمسٹینسز کو وہ خدا کے سامنے رکھتا ہے. آمین. He approaches the throne of mercy and grace of God because he knows that only God can help in this. وہ خدا کے فضل اور اس کے رحم کے تخت کے پاس جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے وہی سے خدا میری مدد کرے گا. آمین. اور کیونکہ اس وقت حالات اچھے نہیں تھے اور نہمیا جو ہے وہ یروشلم میں نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیے کہ نہمیا جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ بابل میں ہے، بیبلون میں ہے. اور پہلے باب کی پہلی آیت ہمیں بتاتی ہے وہ قصر سوسن میں ہے. آمین. اور still Nehemiah in Babylon, he is very far from promised land from Jerusalem. Amen. وہ یروشلم سے بہت دور ہے. وہ دعا کرنا چاہتا ہے اور خدا کے سامنے ان تمام حالات کو رکھتا ہے. We don't see he is out of control. We see that he is in control. وہ یہ نہیں ہے وہ جو ہے پینک ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے اور وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، اپنے ذہن کا استعمال کر رہا ہے. نو، وہ بڑے تحمل کے ساتھ وہ اپنے تمام حالات کو جو ہے اس کا موازنہ کر رہا ہے. اگر ہم لکھ لیں حوالہ پہلا پطرس 5واں باب اور 7ویں آیت، بائبل مقدس میں لکھا ہے اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے. اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے. We can see he can't talk to other people. He is not direct approach the king. وہ لوگوں سے بات نہیں کر رہا، وہ بادشاہ کے ساتھ فوراً مخاطب نہیں ہوا. اور میرے عزیزوں وہ سادگی سے اپنا سارا بوجھ خدا کو دیتا ہے. آمین. اور خدا کو جانتا ہے کہ وہ میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ بھی کوئی ایسے حالات میں سے گزر رہے ہیں، اپنا سارا بوجھ خداوند کو دے دے. اپنا سارا بوجھ کیا کر دے؟ خداوند کو دے دے. He is a man of prayer. آپ پہلے باب میں جو نہمیا ہے وہ ایک دعائیا شخص ہمیں نظر آتا ہے. پہلے باب کی 11ویں آیت میں اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ ساری دعا وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ 11ویں آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں دیکھیے ذرا 11ویں آیت کیا لکھا ہے؟ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں
کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا. آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. آمین. یہ ساری دعا کس کے لیے وہ بول رہا ہے؟ اس شخص کے لیے وہ دعا کر رہا ہے جو اس کے لیے اپنی حمایت کو جاری کرے. He is praying for the king. وہ ارتخشستہ بادشاہ کے لیے دعا کر رہا ہے. اس کی طرف سے فیور کے لیے دعا کر رہا ہے کہ وہ اس کو اس کام کے لیے جس کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے خدا کے لیے, اس کے لیے خداوند اس کو بادشاہ کی طرف سے کیا کر دے؟ حمایت دے دے, فیور دے دے. کیونکہ جب پہلا باب دیکھتے ہیں تو اب ایک بڑی خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلے چیپٹر اور دوسرے چیپٹر میں کتنا ڈیوریشن ہے لکھیں. پہلے باب اور دوسرے باب میں کتنا ڈیوریشن ہے یا کتنے دنوں مہینوں کا فرق ہے. پہلے باب کی پہلی آیت کو دیکھیں ذرا. اس میں لکھا ہے 20ویں برس کسیلیوں کے مہینے میں. کیا لکھا ہے؟ کسیلیوں کے مہینے میں. کون سے مہینے میں؟ کسیلیوں کے مہینے میں. اس کو انگریزی میں چیز لیو بھی بولا جاتا ہے. اور یہ کسیلیوں کا مہینہ جو ہے یہ یہودی مہینہ ہے. اور جب دوسرے باب شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک اور مہینے کا ذکر ملتا ہے. ذرا غور کریے. پہلی آیت میں 20ویں برس نسان کے مہینے میں. کون سے مہینے میں؟ پہلے باب کے پہلے چیپٹر میں کون سا مہینہ ہے جی؟ کسیلیو. بولے کسیلیو. اور دوسرے چیپٹر کے پہلی آیت میں کون سا مہینہ ہے؟ نسان. میرے عزیزو, اب ہم دیکھیں گے کہ نہمیہ نے کتنی دیر دعا کی. لکھیں, یہ بھی پوائنٹ لکھ لیں. How long Nehemiah prayer? How long Nehemiah fasting? How long Nehemiah mourning? How long Nehemiah crying? کتنے دن, کتنا لمبا عرصہ وہ روتا رہا, ماتم کرتا رہا, دعا روزے میں ٹھہرا. جب دوسرا باب شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی آیت میں جو مہینے کا نام ہے وہ نسان ہے, اور جو پہلے باب کی پہلی آیت میں مہینہ شروع ہوتا ہے اس کا نام کسیلو ہے, کسیلیو ہے. اور یہ اب آپ کو بتانا چاہتا ہے کسیلیو مہینہ جو انگریزی مہینہ ہے وہ نومبر دسمبر بنتا ہے. لکھ لیں, کسیلیو مہینہ جو ہے وہ انگریزی مہینوں کا نومبر دسمبر بنتا ہے. اور جو مہینہ دوسرے باب میں شروع ہوتا ہے نسان کا مہینہ, یہ مہینہ جو ہے یہ مارچ اپریل کو آتا ہے. کب آتا ہے جی؟ انگریزی کیلنڈر کے مطابق مارچ اور اپریل کو نسان کا مہینہ آتا ہے. تو پہلے باب اور دوسرے باب میں 4 مہینوں کا ٹائم فریم ہمیں نظر آتا ہے. کتنے مہینوں کا جی؟ بول ہی نہیں رہے آپ لوگ. کتنے مہینوں کا جی؟ 4 مہینوں کا. اس کا مطلب ہے یہ ہے what was he doing in 4 months? کیا کر رہے نہمیہ 4 مہینوں میں؟ یہ باتیں سن کر وہ رونے لگا, ماتم کرنے لگا اور روزہ اور دعا میں ٹھہرا. اور اس کا مطلب ہے he is passionate about the people of Jerusalem. He is passionate about the city of Jerusalem. اس کا مطلب ہے وہ یروشلم کے لوگوں کے لیے بھی درد رکھتا ہے, وہ یروشلم شہر کے لیے بھی درد رکھتا ہے. اور 4 مہینے, کتنے مہینے؟ 4 مہینے وہ دعا روزے میں ٹھہرا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہم نے آج روزہ رکھا ہے, صبح ہی جواب آ جائے. ہم نے ہفتہ روزہ رکھا ہے, 1 ہفتے بعد ہی جواب آ جائے. He is waiting for God's timing. وہ خدا کے وقت کا انتظار کر رہا ہے.
میرے عزیزوں، کیونکہ وہ یروشلم کے بارے میں پریشان ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یروشلم وہ جگہ ہے جو کہ خدا کے نام سے جانی جاتی. کیوں وہ یروشلم کے بارے میں پریشان ہو رہا ہے؟ کیونکہ یروشلم وہ جگہ ہے جو خدا کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں وہ خدا کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور وہ جگہ ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ دعا کر رہا ہے. اور 11ویں آیت میں اس شخص کے سامنے خدا کی حمایت کو مانگ رہا ہے. یعنی بادشاہ جس کے انڈر وہ کام کر رہا ہے وہ دعا کر رہا ہے make him kind, I want to have his mercy. وہ کہتا ہے خداوند تو بادشاہ کو میرے لیے نرم گوشہ کر دے، وہ میرے لیے نرم مزاج ہو جائے، تاکہ جب میں اس کے حضور جاؤں تو خداوند وہ میرے لیے اپنے نرم لہجے کو رکھے. نہمیہ spending time in prayer. لکھ لیجئے، نہمیہ spending time in prayer. ایسا بولا جاتا ہے کہ جب آپ دعا میں ہارڈ ورک کرتے ہیں تب آپ کو دوسری جگہوں پر ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آمین. ہمارے جو ایماندار لوگ ہیں، جو ایمان کے سورما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دعا میں ہارڈ ورک کرتے ہیں، آپ دعا میں خدا کے حضور جھکتے ہیں، آپ دعا میں اپنے حالات کو خدا کے حضور رکھتے ہیں، تو پھر آسمان کا خدا آپ کو دوسری جگہوں پر رہنمائی فرماتا ہے اور سارے ٹیڑھے رستے سیدھے ہو جاتے ہیں، ناہموار ہموار ہو جاتے ہیں، صحرا میں ندیاں جاری کرتا ہے، بیابان میں وہ رستہ تیار کرتا ہے. آمین. Prayer of Nehemiah. ذرا اب یہ انگلش میں سنٹینس لکھے اگر آپ لکھ سکتے ہیں. How beautifully God answered the prayer of Nehemiah in chapter 2. کیسے خوبصورتی سے خدا نہمایہ کی دعا کا جواب دوسرے باب میں دیتا ہے. میرے عزیزوں، یہ بھی لکھے دعا کیا ہے، ہم کیوں دعا کریں، دعا کیا ہے اور ہم کیوں دعا کریں. کیونکہ دعا کے ذریعے دروازے کھلتے ہیں. آج ہمارا یہ تھیم بھی ہے. دعا کے ذریعے کیا ہے؟ خدا ڈورز کو اوپن کرتا ہے. دعا کے ذریعے خدا اپرچونٹیز مہیا کرتا ہے، مواقع مہیا کرتا ہے. When we pray brings the opportunities in front of us. Prayer is very powerful weapon. Hallelujah. دعا ایک زبردست ہتھیار ہے اور وہ روحانی ہتھیار ہے. You believe in prayer. اگر آپ دعا پر ایمان رکھتے ہیں، if you don't believe in prayer, you should need to read the book of Nehemiah. You should see the life of Jesus Christ. اگر آپ دعا پر یقین نہیں رکھتے، بک آف نہمایہ کو پڑھیں، آپ یسوع مسیح کی زندگی کو پڑھیں جو ہمارے لیے ایک زبردست ایگزامپل ہے. یسوع مسیح کی زندگی دعائیا زندگی تھی، حالانکہ وہ خود خدا تھا، لیکن اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو اگر مجھ میں پوری خدائی ہے پھر بھی میں آپ کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، مسیحوں کے لیے دعا اور کام ایک ردم ہوتا ہے. دعا اور کام کیا ہے؟ ایک ردم ہے. آمین. When we pray, we work. We work, then we pray. دعا اور کام، دعا اور کام یہ کیا ہے؟ ایک ردم ہے. اگر اس میں سے ایک بھی چیز مس ہو جائے تو we will be out of tune. اور نہمایہ بھی پرومس لینڈ میں نہیں ہے، وہ ایک ایسے بادشاہ کے سامنے ساتھ کام کر رہا ہے جو غیر معبودوں کو مانتے ہیں. اور یہ فارسی بادشاہ ہے. اور دوسری آیت میں 4 مہینوں کے بعد وہ بادشاہ کے سامنے اس کو پلانے کے لیے آیا اور اس کو سرو کرنے کے لیے آیا، اور بادشاہ نے بات نوٹس کیا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جو کنگ ہوتے نا وہ بہت ایکٹیو ہوتے تھے، اور جو ان کے ارد گرد ان کے خاص لوگ ہوتے تھے ان پر اس کی نظر ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ انہی کے وسیلہ سے بادشاہیاں گرتی تھی.
انہی کی وجہ سے بغاوت ہوتی تھی، وہ ریبیلیئن ہو جاتے تھے. اور میرے عزیزو بادشاہ نے نوٹس کیا نہمایا جو ہے وہ اداس ہے، اور نہمایا کوئی درخواست نہیں بادشاہ کے سامنے لایا. This is the problem that I want to go back to my country. اس نے نہ ہی بادشاہ کو کوئی درخواست کی ہے، نہ کوئی اپلیکیشن دی ہے کہ میں اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں، اور نہ ہی لیو اپلیکیشن دی ہے کہ مجھے اتنے دن کی چھٹی چاہیے. اگر ہم دوسری آیت کو دیکھیں تو کیا لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے، دوسرے باب کی دوسری آیت. سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں ہے، بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا. تب میں بہت ڈر گیا. میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ نہمیہ ڈر گیا اور بادشاہ کے سامنے جب کوئی شخص جو اس کا بہت قریبی ہوتا ہے اور اگر وہ اداس ہو تو میرے عزیزو پاسبلی ہے کہ اس کو مار دیا جاتا ہے. کیوں مار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ بادشاہ کو یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا یہ میرے ساتھ یا میری رایا کے ساتھ یا میری سلطنت کے ساتھ کچھ برا کرنے والا ہے. یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا ہے؟ اداس ہے. اس لیے یہاں پر بڑے اہم الفاظ لکھے ہیں کہ میں ڈر گیا. کیا لکھا ہے؟ کہ میں ڈر گیا. اور just see one thing, who is starting conversation. یہاں پر ایک اور جملہ ذرا لکھے، کس نے نہمیہ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا؟ اس کا جواب ہے بادشاہ نے. بادشاہ نے اس سے اداس ہونے کی وجہ پوچھی. No, this is the one of the biggest opportunity. یہ ایک ایسا موقع خدا نے اسے دے دیا نہمیہ کو جہاں پر وہ اپنی اداسی کی وجہ بہت اچھے سے بتا سکے. اور تیسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ غور سے سنیے. اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. اس نے جو خبر اس کو ملی تھی بادشاہ کو بتائی. اور چوتھی آیت میں بادشاہ نے نہمیہ سے فرمایا کہ کس بات کے لیے تیری درخواست ہے. کیا خوبصورت بات ہے. پہلے کنورسیشن کس نے شروع کی ہے؟ بادشاہ نے. پھر بادشاہ کو جب اس نے بتایا تو پھر بادشاہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تو مجھے بتا تو کیا چاہتا ہے. This is the answer of prayer. میرے عزیزو King is asking what you want. This is the opportunity God created for نہمایا. یہ ایک اپرچونٹی ہے جو خدا نے نہمایا کے لیے اس کو مہیا کی ہے. نہمایا نے دعا میں وقت گزارا اور خدا نے اس کی دعا کا جواب بہت خوبصورت انداز سے کیا کہ بادشاہ خود اسے پوچھ رہا ہے. ورنہ بادشاہ کو کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ کو اور کام نہیں ہے، اس کو اور اپنے بادشاہی کے اور معاملات نہیں ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ. لیکن میرے عزیزو یہاں بادشاہ کیا ہے؟ خود پوچھ رہا ہے what do you want؟ میں تیرے لیے کیا کروں؟ میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لکھ لیجئے اس کو. جو پرشین فارسی بادشاہ ہوتے تھے ان کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ خوفناک موت جو تھی یہ دیا کرتے تھے. محبت، لو اور سمپتھی، محبت اور ہمدردی ان کی زندگی میں نہیں تھی. See this king, he is so gentle, he is so kind, he is asking نہمایا. وہ نہمایا کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتا ہے اور وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ میں تیرے لیے کیا کروں. میرے عزیزو اگر یہ خبر تیرے پاس پہنچی ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس خبر کو بادشاہ تک پہنچا دیا ہے. اور
بادشاہ سے کہتا ہے I want to go back to promised land, کیونکہ جو شہر جس میں میں رہتا ہوں اس کی شہر پناہ کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہے، اسے میں تعمیر کرنا چاہتا ہوں. I want to build my city. لیکن یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. ادھر ذرا غور کیجئے. رحمت نال ہے پریا ہویا پاک یہوہ ساڈا. میں بڑا ہی اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. خدا بادشاہوں کے دل کو سمندر کی لہر کی طرح تبدیل کر دیتے ہیں. آمین. خدا ہمارے مخالفتوں کو، مخالف کرنے والوں کو ہماری مدد کے لیے استعمال کرتا ہے. میں آج میں ایک دم سے خدا کی حضوری، میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ایک دم سے میں خدا کی حضوری کو فیل کر آئے. تعالیٰ ہاتھ اٹھائیں. آئے اس بات کے لیے خدا کے حضور ہم بھی دعا کریں. آسمانی خدا، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، میں تیری فیور کو اپنی زندگی پر چاہتا ہوں. تو میرا بادشاہ ہے، تو میرا رکھا ہے، تو میرا بچانے والا ہے. اے باپ، جو بھی مخالفتیں میری زندگی کے لیے خداوند لوگ کرتے ہیں، یسوع کے نام سے وہ مخالفتیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں میری فیور میں تبدیل ہو جائیں، اور یسوع مسیح ناصری کے نام میں ابلیس کے منصوبے چلتے رہے، اور تیرا فضل میری زندگی میں ہوتا رہے. اور خدا یہی مسا، یہی حضوری، یہی انائٹنگ، یہی پریزنس ہمیشہ میری زندگی میں جاری رہے. آمین. I want to build my city. چوتھی آیت میں اس سے پوچھا تیری درخواست کیا ہے، اور چھٹی آیت میں، اسی آیت میں وہ کیا کہتے ہیں؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی. دیکھیں وہ بادشاہ، ادھر دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بہت ہی اہم کنورسیشن عام شخص جو اس کو میپ لانے والا ہے اس کے ساتھ ہو رہی ہے. تب بادشاہ نے ملکہ، چھٹی آیت میں لکھا ہے، ملکہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی، مجھ سے کہا. This is the third time he is asking, how long will you go? You see this conversation. اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیسری دفعہ، لکھیں یہ تیسری دفعہ ہے اسی چیپٹر میں بادشاہ اس سے پوچھ رہا ہے، لیبیا تُونے کتنی دیر کے لیے وہاں جانا ہے؟ وہ تو اس سے ایسے بات کر رہا ہے جیسا اس کا دوست ہوتا ہے، وہ تو اس سے ایسے بات کر رہا ہے جیسے اس کا بیٹا ہوتا ہے، وہ تو اس سے ایسے بات کر رہا ہے جیسے اس کا قریبی ہوتا ہے. حالانکہ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ کپ بیرر، ایک ساتھی کی اس کی جو ہے وہ پوزیشن ہے. بادشاہ اور نہمیہ کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے بادشاہ اور اس کا ملازم اس کے ساتھ تو ہے. This is purely work of God. یہ ہے خدا کا کام. ہاللیلویا. اور لکھا ہے خدا ہمارا کام بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. کہ خدا میرے لیے بھی ایسا کام کرے گا. اب ایمان سے کہے خداوند میرے لیے بھی ایسا کرے گا. جو کام رکے ہیں خداوند وہ میرے لیے کر دے گا. وہ میرے کام ہو جائیں گے، وہ بند دروازے کھل جائیں گے، اس کی فیور آسمان سے آ جائے گی، اور کوئی بھی اس کی فیور کو مجھ سے جدا نہیں کر سکے گا، اور کوئی بھی اس دروازے کو جو خدا میرے لیے کھولے گا کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا. اے ایسے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. ایک اور بات لکھ لیجیے، بڑی اہم ہے. کہیں بھی ہمیں بائبل مقدس میں بادشاہ اپنے کسی نوکر کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر ہمیں کہیں ایسا ملے بھی، this is only the act of God. یہ خدا کے فضل سے ہی اس کی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے. آمین. کیونکہ نہمیہ خدا کے سامنے اپنی درخواست اس نے رکھی. جب ہم اپنے حالات کو اپنے خدا کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو خالی کر دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ خالی کر دیتے ہیں، تو خدا پھر ایسا ممکن کرتا ہے. اور تب خدا کی طرف سے جواب اسی طرح سے آتا ہے. سو
why we need prayer. لکھیں کیوں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. Prayer makes us humble. دعا کرنے والا ہمیشہ خاکسار ہوتا ہے, humble ہوتا ہے, کیونکہ اس کا بھروسہ وہ he depends on God. اس کا بھروسہ صرف اور صرف خدا پر ہوتا ہے. بادشاہ سے پوچھ رہا ہے کہ کتنے دن کے لیے جانا چاہتا ہے. یہاں پر پراپرلی دن مہینے وقت تو نہیں ہے, 6 آیت میں لکھا ہے میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا. لیکن اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یہ تقریباً 1 سال کا عرصہ ہے جو اس کو لگا ہے سارے کام کے لیے. آمین. King is actually asking when you will come back. 7ویں آیت میں نہمیہ کچھ ڈیمانڈز رکھتا ہے. کیسی بات ہے, ایک ساتھی ہے اور پھر ابھی اس کو بادشاہ نے پوچھا ہے, پھر بادشاہ کو وہ کچھ ڈیمانڈز کہتا ہے. See the answer of prayer, کہ خدا کیسا فضل کرتا ہے, کیسا جواب دیتا ہے. نہ صرف وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دے, بلکہ وہ کچھ لیٹرز کی بھی بات کرتا ہے, مجھے پروانے لکھ کر دے. اور یہاں پر 7ویں اور 8ویں آیت کو ہم پڑھیں گے, ذرا غور سے سنیے. اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے کیا کرے, پروانے عنایت ہوں. پروانوں سے مراد ہے لیٹرز, کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دے, کیونکہ اس کے رستہ میں بہت سے اور بھی ملک آتے تھے. اور لکھا ہے اور آصف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے. اب بات یہاں تک نہیں ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے مجھے گزر جانے کے لیے لیٹرز لکھ دے. اب وہ کہہ رہے ہیں لکڑیاں بھی مجھے چاہیے. آصف کو کہے کہ مجھے لکڑیاں بھی دے. کیوں, کیا لکھا ہے, ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس کے گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے. ہالیلویا, مجھے لکڑی دے. So who is doing this thing? Nehemiah knows this is the act of God. یہ نہمایہ جانتا ہے کہ میری طاقت, میری سمجھ, میری بدھی سے نہیں ہو رہا ہے یہ, بلکہ یہ خدا میری عقل سے نہیں کر رہا, بلکہ خدا یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس کے فضل سے ہی ہو رہا ہے. آمین. کیونکہ جو کچھ بادشاہ کے لیے وہ اس کو کہہ رہا ہے, بادشاہ کو خدا اس میں اس کی رہنمائی کرتا جا رہا ہے. اور اس لیے ایک سنٹینس ہے where there is no way God's make a way, کیونکہ خدا اس کے لیے کام کر رہا ہے, اس لیے ساری چیزیں ہو رہی ہے. This is not that I take the glory, this is definitely work of God. All glory goes to God. وہ کہتا ہے کہ یہ میری کوئی بات نہیں ہے, میں اس کے لیے کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. آج لوگ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے, لیکن نہمیہ جانتا ہے یہ سارا کریڈٹ, یہ ساری مہمہ, یہ ساری آرادھنا خدا یہوہ پاک کو جانی چاہیے, کیونکہ اس نے میرے لیے یہ آسان کیا ہے. ہالیلویا. میرے لیے یہ خدا نے کیا ہے, یہ خدا کی طرف سے مجھے دیا جا رہا ہے. ہمیں دعا کی قدرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاور آف پریئر. اور 4 مہینے نہمیہ نے دعا کی ہے. یہ نہیں بھول رہے تھے, دیکھیں یہ سب کچھ ایسے نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے 4 مہینے ہیں, اس کے پیچھے رونا ہے, ماتم کرنا ہے, دعا ہے اور روزہ ہے. 4 مہینے, کسیلیوں کے مہینے سے لے کر نسان کے مہینے تک, نومبر دسمبر سے لے کر مارچ اپریل تک اس نے خدا کے حضور کیا کی ہے, دعا کی ہے. He waited on God. He was waiting God for his perfect timing. وہ خدا کے صحیح وقت کا کیا کر رہا تھا, انتظار کر رہا تھا. اور پہلی 10 آیات میں بادشاہ خود بات کر رہا ہے, نہمایہ صرف رسپونس دے رہا ہے. ہالیلویا. اور کنگ کیا ہے, وہ پوچھ رہا ہے, کنگ کہہ رہا ہے جی حضور میں تیرے لیے کیا کروں. ہالیلویا.
بادشاہوں کو خدا ہماری فیور میں کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. آپ بھی کہیں خداوند تو میرے لیے بھی ایسا کرے گا. آج ایمان سے بول دیجئے خداوند تو میرے لیے بھی ایسا کرے گا, تو میرے لیے بھی ایسا کرے گا. اور یہ مہینے میں خدا تیری فیور کو میں انجوائے کروں گا, اس کا ایکسپیرینس کروں گا, اور خداوند گواہی دوں گا کہ تو نے میرے لیے یہ کیا ہے. آمین. میرے عزیزو, بادشاہ پوچھ رہا ہے تجھے کیا چاہیے. This is the answer of prayer. اس پریئر کو اپنی زندگی میں آنے دیجئے, ایسا تجربہ حاصل کیجئے. اور پطرس کیا کہتا ہے, اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. اور اگر ہم ہماری جو فکریں ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو یہ ہماری فکریں کیا بن جائیں گی, ہمارے مسائل بن جائیں گے. ہماری فکریں ہمارے مسائل بن جائیں گے, یہ ہماری ٹینشن ہو جائے گی. ہم پھر کیا کریں گے, ٹینشن کی گولیاں کھانی ہمیں پڑ جائے گی. بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جائے گا, بلڈ پریشر کی گولیاں ہمیں کھانی پڑ جائے گی. لیکن when we prayed for anything, maybe you are praying for something. مجھے نہیں پتا آپ بھی کچھ خاص مقصد کے لیے دعا کر رہے ہو. اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے, اولاد کے لیے, بے روزگار ہے, روزگاری کے لیے. سو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے, nothing is impossible with God. لکھ لیجئے یہ, کوئی کام بھی خدا سے ناممکن نہیں. وہ جو ناممکن ہے خدا اس کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ضرورت ہے خدا کے سامنے جھکنے کی, اس سے مانگنے کی. اب نہمایہ کی زندگی سے انکرج ہو سکتے ہیں. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی, کتنی فیور ہے خدا کی. میں رات کو جب میں لکھ رہا تھا میرے آنسو نکل رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ خداوند تو کیسا مہیب ہے, تو کتنا قادر خدا ہے. اور جب تو اپنے لوگوں کے لیے آسمان کو کھولتا ہے تو وہ بیان سے باہر ہے. آمین. اور دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے نہ صرف اسے خط دیے ہیں بلکہ بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو نہمیا کے ساتھ بھیجا ہے. ادھر ذرا میری طرف دیکھیں, ہے وہ کیا ہے, وہ کپ بیرر ہے. بولے ذرا انگلش میں کیا ہے, کپ بیرر, جس کو اردو میں کہتے ہیں ساقی اور ہندی میں کہتے ہیں جو میں پلانے والا ہے. آمین. اور تو اس کو پروٹوکول کون سا دیا جا رہا ہے, وزیروں والا. آمین. جو بادشاہ کے ساتھ وزیر ہوتے ہیں. آمین. خدا ایسا ہمارے لیے کر سکتا ہے. Just wait and watch. اور لکھا ہے خداوند کے دانے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو, وہ تجھے وقت پر سربلند کرے گا. آمین. خدا کیا کرے گا, ہمیں وقت پر سربلند. 9ویں آیت ذرا پڑھیں. 9ویں آیت میں کیا لکھا ہے, تب میں نے, اچھا ایک 8ویں آیت کا آخری حصہ میں ذرا پڑھنا چاہتا ہوں. کیا لکھا ہے, 8ویں آیت کا آخری حصہ ذرا سب نے پڑھنا ہے. آخری حصہ, چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ, چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا, بادشاہ نے میری عرض قبول کی. ہاللیلویا. کس کا ہاتھ, خدا کا. اس لیے یہ سایہ کہتا ہے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں پریئرفل پرسن ہے, یہ پریئرفل لائف ہے اس شخص کی. پہلے چیپٹر سے دوسرے چیپٹر کی 8ویں آیت تک دعا ہی کرتا رہا ہے, دعا ہی کرتا جا رہا ہے. جب وہ ڈر گیا ہے تب اس نے دعا کی ہے, جب بادشاہ نے پوچھا ہے تب اس نے دعا کی ہے, اور یہاں پر پھر وہ دعا کرتا ہے. What a wonderful man. آمین. 9ویں آیت ذرا میں چاہتا ہوں کہ کوئی پڑھے. کون پڑھے گا, بھائی مائیکل پڑھے ذرا. تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیے, اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا.
آمین. کیا ہے خدا نے یہاں پر کیا؟ خدا نے اس کو کیا کیا ہے؟ بادشاہ کے فوجی سرداروں اور سواروں کو نہمیہ کے ساتھ بھیج دیا ہے. نہمیہ is not so special. بادشاہ اس کو خط بھی دے رہا ہے, اس کی مالی مدد کر رہا ہے, اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے. کیوں؟ کیا نہمیہ خاص ہے؟ No, because God is so special. وہ خاص نہیں ہے, لیکن جس سے وہ دعا کر رہا ہے وہ خاص ہے. اسی طریقے سے جیسے خدا نہمیہ کو برکت دیتا ہے, اسی طرح خدا مجھے اور آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے. آمین. کس کس کا ایمان ہے خدا مجھے اور آپ کو بلیس کر سکتا ہے؟ اور لیکن کئی بار ہم اپنی بلیسنگز کو روک لیتے ہیں, ہم ویسے دعا نہیں کرتے جیسے خدا چاہتا ہے. اگر آپ دعا کرتے ہیں you will get it. اور میرے عزیزو, just open your heart اور دعا کریں, روئے خدا کے حضور, اور خدا آپ کے لیے بڑے کام کو کرے گا. Just see the pattern of Nehemiah. نہمیہ کی دعا کرنے کے طریقہ کو اپنائیں. وہ ایک بات میں پہلے چیپٹر میں ہم نے کیا دیکھا تھا, اس نے کہا خدا میں جانتا ہوں کہ جو لوگ تیرے نافرمان ہو جاتے ہیں تو ان کے لوگوں کو تتر بتر کر دیتا ہے. پھر 9ویں آیت میں, پہلے باب کی 9ویں آیت میں خدا سے وہ کہتا ہے خدا میں یہ بھی جانتا ہوں اگر وہ توبہ کر کے تیرے پاس آ جائے تو پھر زمین کے کناروں سے بھی ان کو کیا کرتا ہے, تو اکٹھا کرتا ہے, ان کو واپس ان کا ملک عطا کرتا ہے. یہ کیا خوبصورت ہے. وہ کسی معجزے کی بات نہیں کر رہا یہاں پر. ادھر دیکھیں ذرا, He used the word of God. وہ خدا کے کلام کو استعمال کر رہا ہے. وہ استثناء کے حوالہ جات کو استعمال کرتا ہے جیسے میں نے پہلے چیپٹر میں آپ کو بتایا تھے. اب 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں, جب خدا فیور کرتا ہے نا, ڈیفیکلٹیز پھر بھی ہماری زندگیاں نہیں چھوڑتے. 10ویں آیت ذرا دیکھیں, پڑھیں جی 10ویں آیت. پھر بھائی مائیکل اگر کوئی پڑھ سکتا ہے, یہ نہیں تو میں پڑھتا ہوں. چلیں. اور جب سنبلت ہرونی اور امونی غلام توبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خواہاں ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے. آمین. یہاں پر 2 ویلن آ گئے ہیں. یہاں پر ہمیں 2 ایسے لوگ ملتے ہیں مخالفت کرنے والے. ہمیشہ ہماری زندگی میں چیلنجز رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ خدا نے سب کچھ اچھا کر دیا تو سب کچھ ٹھیک چلے گا. میرے عزیزو, یسوع مسیح کے ساتھ جب شاگرد کشتی میں تھے تو کشتی میں طوفان نہیں آیا تھا. کیا آیا تھا؟ طوفان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ لیکن وہ ڈوبے نہیں تھے, وہ مرے نہیں تھے, بلکہ خداوند نے طوفان کو کیا کر دیا تھا؟ تھما دیا تھا. ہماری زندگی میں یسوع مسیح ہونے کے باوجود پریشانیاں پھر بھی آئیں گی. یہ سن لیجئے ایمانداروں, خداوند پر نہ بڑبڑائے کہ یسوع مسیح تینوں بدلنے والے ہیں, we believe in you, تو پھر بھی ہماری زندگی میں مشکلات کیوں ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو نہمیہ کی کتاب میں مخالفت بہت سارے لوگ کریں گے, لیکن جس کام کے لیے نہمیہ کو خدا تیار کر رہا ہے, خدا وہ کام پورا کرے گا. اور سنبلت اور توبیہ یہ دونوں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رکاوٹ کر رہے ہیں. اور 10ویں آیت میں پرابلم شروع ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود نہمیہ کو اپنا مشن معلوم ہے. لکھیں, نہمیہ knows his mission. نہمیہ knows his mission. نہمیہ کو اپنا مشن پتہ ہے, اس کو اپنا مقصد پتہ ہے. لیکن آج do you know your mission? کیا ہمیں اپنے مشن کا پتہ ہے؟ خدا ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا دروازوں کو کھولے گا. ضرورت کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ایمانداری سے چلنا. آمین. اور میں یہاں پر ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, آپ کے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہوں. A cup bearer is going to become the architect. لکھیں گے,
ایک ساقی جو ہے خدا اس پیپر ختم ہو گیا آپ کا. ایک ساقی جو ہے وہ کیا بننے جا رہا ہے؟ آرکیٹیکٹ. وہ تعمیر کا کام کرنے جا رہا ہے. آمین. ایک بادشاہ کے سامنے جو صرف بنانے کا کام کرتا ہے، ایک ایسے شخص کو خدا انجینئر کے طور پر استعمال کرنے والا ہے. ہاللیلویا. اور بائبل مقدس میں ہم ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں جن کی کوالیفیکیشن ان کے کام کو ڈیفائن نہیں کرتی. اور اگر ہم دیکھیں تو نوح کو خدا نے کیا کہا؟ کشتی بنا. کیا وہ کوالیفیکیشن اس کی تھی؟ کیا وہ پہلے کشتی بناتا رہا؟ نو. خدا نے اس کو حکمت اور دانائی سے بھرا اور خدا نے اس کو یہ کام دیا. اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، ہم نے عہد نامے میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ شاگردوں کی وزڈم کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ تو کبھی سکول ہی نہیں گئے، یہ تو کبھی کالج ہی نہیں گئے، کبھی بائبل کالج نہیں گئے، تو ان کے پاس اتنا جو ہے وہ علم کہاں سے آ گیا؟ Nehemiah is going to become architect, the same person who is just cup bearer. خدا اس کو اس بڑے کام کے لیے استعمال کرنے کو ہے. God will make you, God will open the doors for you. خدا آپ کے لیے ایسا کام کرنے کی قدرت ہے. جب ہم اپنے منہ سے بولیں گے then God will open doors for you. آج ہم نے نہمایہ کی زندگی سے یہی جانا ہے. اور خدا نے اس کی دعا کا جواب کیسا دیا ہے؟ بادشاہ اس کا دوست بن گیا ہے اور بادشاہ نے اس کے لیے وہ کیا ہے جو ان ایکسپیکٹڈ ہے. خدا ان ایکسپیکٹڈ وے میں ہمیں فیور دینے کو ہے. آئیں اس کلام کے لیے اور خدا کے ایماندار بندے نہمایہ کے لیے زوردار تعریف.